वेलकम बैक। यहाँ पे आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत बिजली की तक़सीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में मेस्को और फेस्को के अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ओवर बिलिंग किसी तौर कबूल नहीं है, मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली तक़सीम कार कंपनियों के CEOs तैनाती में सुस्त रवि पर इज़हार तशवीश करते हुए तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। तक़सीम कार कंपनियों में भर्ती मेरिट पर की जाए। नेपरा के दिए गए टारगेट के हसूल के लिए तमाम वसाइल बिरुएकार लाए जाएँ। के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन से अरबों रुपए की इजाफी वसूली का एतराफ़ कर लिया। कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूली वापस करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक कराची के सारिफीन को बिजली की कीमत में ₹4.98 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में 15 जनवरी को समाअत होगी। इजाफी वसूली की हतमी रकम का तयन किया जाएगा। बन्नू की टाउनशिप हयात रोड पर दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। दो तरफा फायरिंग से 2 हमलावर हलाक हो गए, एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। इलाके को घेरे में ले लिया गया। पुलिस का कहना है मोबाइल पर हमला दौरान एक गश्त किया गया। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं पुलिस का कहना है मोबाइल पर हमला दौरान एक गश्त किया गया। कुरम में कशीदगी के खात्मे, हालात मामूल पर लाने और हथियार हुकूमत के पास जमा कराने पर कोहाट में ग्रैंड जरगा जारी है। फरीकीन के दरमियान 2 निकात पर डेडलॉक है। ग्रैंड जरगे में फरीकीन 14 में से 12 निकात पर मुत्तफिक हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हथियार हुकूमत के पास जमा कराने और सड़कें खोलने पर डेडलॉक मौजूद है, जिसे ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी हैं। जबकि रास्तों की बंदिश के खिलाफ 12 चनार में 5 मकामात पर धरना जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है जब तक सड़कें नहीं खोली जाती धरना जारी रहेगा। कराची में 12 मकामात पर एहतजाजी धरनों के बायस सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नाजा खान के करीब एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। मलीर 15 में धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। नुमाइश चौरंगी अबुल हसन सफानी रोड, कामरान चौरंगी, 5 स्टार, शाहराह पाकिस्तान पर अंचोल। नाजिमाबाद में रिजविया और नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी पर एहतजाज के बाद सड़क बंद है। मुश्किल में फंसे शहरियों की हुकूमत से ट्रैफिक का मसला हल कराने की अपील। पारा चनार तनाज़े पर मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन का धरना 3 रोज से जारी है। कराची में नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज के बाद सड़क बंद की गई है और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं MA जिना रोड पर मौजूद अपनी नुमाइंदा इशरत खान से। इशरत, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मजहबी जमात की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त धरने जारी हैं, जिनके बाइस मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं वो बंद की गई हैं। शहरियों को कई मुश्किलात का सामना है। गुरु मंदिर से सदर जाने वाली जो सड़क है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्ता मुहैया किया गया है शहरियों के। इसी तरह मलीर हॉल से मलीर कैंट जाने वाली सड़क को बंद किया गया है। एयरपोर्ट से कायदाबाद और कायदाबाद से एयरपोर्ट जाने वाली दोनों ट्रैक को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कराची के जिन एरिया में इस वक्त धरने चल रहे हैं उनमें इंचोली का एरिया है, गोली मार का एरिया है, 5 स्टार चौरंगी है, जहां धरने जारी हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक ही रास्ते पे है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बर्डन बहुत ज़्यादा है और शहरी मुश्किलात का सामना है। उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द रास्तों को क्लियर करवाया जाए। जी, 1 वे जाना मना है और खतरनाक है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने कराची में मौजूदा सूरत हाल के बाद सबसे बड़ी शाहराह पर शहरियों को कानून तोड़ने की इजाजत दे दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। जी नजीर। बिल्कुल, देखें कराची के 12 मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त मैं मलीर से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 वे जाना मना है और खतरनाक है। और आप ये कैमरा में दिखा सके कि ट्रैफिक पुलिस की मजबूरी है कि तमाम लोगों को 1 वे जाने की इजाजत दी जा रही है। शहरियों को देखा जा सकता है कि वो सख्त अजियत का शिकार हैं। गलत सही किसी तरीके से भी वो अपनी मंजिल की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जल्द इस एहतजाज को खत्म करवाया जाए। जी, सियासतदानों का बैठकर इख्तलाफात हल करना खुशाइंद है। हमारे लिए तमाम जमातें और लीडर काबिल एहतराम है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं सूबाई हुकूमत इंतशारी सियासत के बजाय कुरम के मसले पर तवज्जो दे। बैड गवर्नेंस की वजह से कुरम मुतनाज़ी तूल पकड़ गया है। बानी PTI बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है। मखसूस लॉबी चाहती है ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज पर समझौता करे। बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब, कहा बानी PTI के हक में बयान देने वाले ही नहीं जो एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है।
پاکستان کے خلاف عالمی سازش تیار ہو رہی ہے، متحد ہونا پڑے گا۔ بلاول نے کہا ہم سلیکٹڈ ہیں، نہ فارم 47 والے۔ ایک سیاستدان کہتا تھا آپ مشکل میں ہو تو پکڑتے ہو۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو دیکھ لوں گا۔ کوئی سپر پاور ہے تو میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے۔ عوام کی طاقت سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، خوشخبریاں دیں گے۔ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے نہ گیس کہیں جاتی ہے، آپ کا حق آپ کو ملے گا۔ مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے، کمیٹی نہیں کھیلنا چاہتے۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد کیسر کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا سب کو معلوم ہے حکومت کو کہاں سے حمایت ملتی ہے، وہ کہاں سے ہدایت لیتی ہے۔ پوری دل و دماغ کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے نا یہ کمیٹی کہہ لیں، مطلب اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہ ہو۔ حکومت جو ہے نا اس کو بھی مختلف لوگوں سے بات بھی کرنی ہے اور مختلف مشاورت بھی کرنی ہے۔ کہہ رہے کہ حکومت نے اور لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے، کس سے انہوں نے مزید بات کر؟ حکومت آپ کو پتا ہے کہ حکومت تو اپنی جس طرح جہاں سے اس کو سپورٹ ملتی ہے، لازم بات ہے کہ وہ وہاں سے بات بھی کرے گی اور اس سے ڈائریکشن بھی دے گی۔ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں کیونکہ میرے لیے سب سے اہم پاکستان ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ عمران خان ہی واحد آدمی ہے جو اس پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہیں، پس پردہ کون ہے کون نہیں اس پر گفتگو نہیں ہو رہی۔ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی عرفان صدیقی کہتے ہیں جب تک پی ٹی آئی تحریری مطالبات نہیں دیتی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پی ٹی آئی نے ابتدا میں کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے پی ٹی آئی مایوس ہوئی تو میں نہیں کہتا مذاکرات کی ٹیبل لپیٹ دیں۔ پی ٹی آئی ایک مطالبہ لائے یا 10، کوئی پابندی نہیں، 2 جنوری کو کھلے دل کے ساتھ آنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات یقیناً ہمارے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، بولے 9 مئی پر پی ٹی آئی کا کوئی مطالبہ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے گی۔ 2-3 ملاقاتوں میں پتہ چل جائے گا کہ پیش رفت ہو رہی ہے یا نہیں۔ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہوگا۔ ان کے جو مطالبات ہوں گے وہ یقیناً ہمارے لیے آسان تو نہیں ہوں گے، پھر اس میں سے کوئی راستہ نکالا جانا چاہیے اور اس کی کوشش ہوگی۔ 2 یا 3 میٹنگز میں پتہ چل جائے گا کہ یہ پیش رفت فروٹفل ہونے کی طرف جا رہی یا نہیں جا رہی۔ پازیٹیو پیش رفت ہوتی ہے تو پھر ٹائم جو ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ جو کنکلوژنز ڈرا ہوں گے تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ حکومت لے گی۔ گجرانوالہ میں ایف آئی اے نے شادمان کالونی میں جعلی ویزے بنانے والے پریس پر چھاپہ مار کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ غلام فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسمگلرز کے خلاف جو خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی ہے، جہاں پر جعلی ویزا بنانے والی فیکٹری پکڑ کر 2 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں ضیاء الرحمان اور اعجاز احمد شامل ہیں۔ ملزمان پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایجنٹوں کی مدد سے شہریوں کو جعلی ویزے جو ہیں وہ فراہم کرتے تھے۔ ملزمان جعلی پاسپورٹ، ویزا اسٹیکر اور دیگر سفری دستاویزات بناتے اور فروخت کرتے تھے۔ ملزمان جو ہیں وہ جعلی دستاویز کے ذریعے سادہ لوگ شہریوں سے فرار کرتے اور اسے لاکھوں روپے بھی بٹور رہے تھے۔ جو ملزمان ہیں یہ انسانی جو سمگلنگ میں ملوث ہیں اور بین الاقوامی جو نیٹ ورک ہے اس کا حصہ بتائے گئے ہیں۔ چھاپے کے دوران ملزمان سے 20 پاکستانی اور 31 غیر ملکی جو پاسپورٹ ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ ملزمان سے بڑی تعداد میں جعلی ویزا اسٹیکر بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ جو ملزمان ہیں ان سے جعلی ویزا اسٹیکر کی تیاری میں استعمال ہونے والی جو مشینری ہے وہ بھی برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان سے یورپ کے 96، چین کے جو ہیں 18 پاسپورٹ، برطانیہ کے 41، امریکہ کے 12 جعلی ویزا اسٹیکر برآمد کیے گئے ہیں۔ ملزمان سے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پھر ریپیٹ، بائٹ لو، لائٹ لو۔ زمانے کئی بدلے، نہ بدلی مامتا نہ بدلے ہم، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ ویلکم بیک۔
بلوچستان کے علاقے واشک میں سرچشمہ کے مقام پر ٹریلر اور گاڑی کے تصادم میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ واشک میں اسپتال ذرائع کا کہنا ہے زخمیوں اور جاں بحق افراد کا تعلق بسیما سے ہے۔ زخمیوں میں 4 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کو سول اسپتال سے ابتدائی طبی امداد کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، افسوسناک خبر ہے واشک سے۔ واشک میں اسپتال ذرائع کا کہنا ہے زخمیوں اور جاں بحق افراد کا تعلق بسیما سے ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، علاقہ واشک میں سرچشمہ کے مقام پر ٹریلر اور گاڑی کے تصادم میں 3 افراد جاں بحق۔ یونان کشتی حادثہ FIA کے مبینہ طور پر 31 افسران اور اہلکار ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ ذوالقرنین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یونان کشتی حادثہ میں FIA کے مبینہ طور پر 31 افسران کو مشتبہ قرار دیا گیا ہے اور FIA کے 31 افسران کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام 31 افسران جو ہیں وہ یونان کشتی حادثے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ فیصل آباد ایئرپورٹ کے 19، سیالکوٹ ایئرپورٹ کے 3، لاہور ایئرپورٹ کے 2 افسران شامل ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ کے 2، جبکہ کوئٹہ ایئرپورٹ کے 5 افسران شامل ہیں۔ ان میں انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، کانسٹیبل بھی شامل ہیں۔ ان کو جو ہے FIA ہیڈ کوارٹر نے مشتبہ قرار دیا۔ جی تو ذوالقرنین، ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی کی جائے گی یا کی گئی ہے؟ جی، تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مزید ان کے خلاف جو تحقیقات ہے وہ جاری ہے۔ جب انکوائری مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ بھی بتا چلوں کہ جب گزشتہ حادثہ ہوا تھا تو اس میں بھی 86 جو افسران تھے ان کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر ڈیوٹی پر تعینات نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے بعد پھر ان کو بھی دوبارہ سے تعیناتی ان کی شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ جو ہے دوبارہ سے 31 افسران جو ہے مشتبہ قرار دیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد کی جائے گی۔ تو جنہوں نے تعیناتی کی تھی دوبارہ، ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو انکوائری رپورٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈائریکٹر ہیں، زونل ڈائریکٹر، ان کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے، مگر ان کو نہیں ہٹایا گیا تھا اور جو چھوٹے افسران تھے ان کو ہی بلیک لسٹ کیا گیا تھا، بڑے افسران کو بچا لیا گیا تھا۔ اور اب بھی یہی خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پھر یہی ہوگا کہ جو نیچے والے افسران ہیں ان کو جو ہے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا یا ان کے خلاف مزید کارروائی ہوگی، لیکن بڑے جو افسران ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ تو یہی جو ایشو ہے FIA میں بھی چل رہا ہے کہ اب بڑے افسران کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے دورہ واشنگٹن کے دوران سکھ کمیونٹی کے بڑے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ جے شنکر اور اینٹونی بلنکن کی ملاقات کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی عمارت کے سامنے سکھ کمیونٹی نے مظاہرہ کیا، مودی قتل قاتل کے نعرے لگائے۔ سکھ مظاہرین جے شنکر کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتی سفارت خانے تک گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے مودی سرکار ہماری آواز دبانا چاہتی ہے، سکھوں کو دنیا بھر میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہردیپ سنگھ نجر کے قاتلوں کو جلد کٹہرے میں لائیں گے۔ آزاد کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ اور گردنواہ میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، درجہ حرارت -3 تک گر گیا۔ مزید بتا رہے نمائندہ ARY نیوز راشد نذیر۔ جی بالکل، راولہ کوٹ اور مظفرات میں گزشتہ روز سے جو بارش کا سلسلہ تھا وہ رات بھر جاری رہا۔ جو پہاڑی علاقے تھے وہاں پہ برف باری ہوئی ہے، جس میں تولی پیر، لسٹرنا اور جو دیگر برف تھی وہ بڑی ہے، جبکہ راولہ کوٹ میں بارش کی وجہ سے روڈ پہ پھسلن تھی وہ زیادہ ہو گئی اور سردی کی جو شدت تھی اس میں اضافہ ہو گیا، -3 تک جو درجہ حرارت گر گیا۔ سڑکیں وہاں پہ پھسلن زیادہ ہونے کی وجہ سے محکمہ ٹورزم ہے ان کی طرف سے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ جو سیاح حضرات ہیں جب پہاڑی علاقوں کا رخ کریں تو وہ احتیاطی تدابیر بھی ساتھ اختیار کریں تاکہ کسی مشکل سے بچ سکیں۔ جی، اور اسکردو سمیت بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ اسکردو شہر میں 4 اور بالائی علاقوں میں 8 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف باری سے موسم بھی شدید سرد ہو گیا۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت -10 اور بالائی علاقوں میں -15 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران برف باری رکنے اور سردی میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ آذربائیجان کے رکن پارلیمنٹ نے قازقستان میں طیارے حادثے پر روس سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ راسم موسیٰ کا کہنا ہے روس کو طیارہ حادثے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی اور متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان کرنا چاہیے۔ آذربائیجان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا طیارہ بیرونی مداخلت کا نشانہ بنا، طیارے کو باہر سے نقصان پہنچا۔ دوسری جانب ترجمان روسی پارلیمنٹ کا کہنا ہے جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی تو تبصرہ نہیں کر سکتے، معلومات صرف روسی ایویشن کا حکام کی طرف سے آ سکتی ہیں۔ آذربائیجان ایئر لائن کا مسافر طیارہ 25 دسمبر کو باکو سے گروزنی جاتے ہوئے قازقستان کے شہر اکتاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے طیارہ روسی میزائل لگنے سے گرا۔
اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی. کمال عدوان اسپتال اور گردنواہ میں بمباری سے 50 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے. شہید ہونے والوں میں طبی عملے کے 5 ارکان بھی شامل ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ میں آخری فعال اسپتال کمال عدوان کو آگ لگا دی. صہیونی فورسز نے اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت عملے کے دیگر ارکان کو حراست میں لے لیا. وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 7 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی حملوں کے باعث بے گھر فلسطینیوں کے لیے سرد موسم چیلنج بنا ہوا ہے. امداد تاحال بحال نہ ہو سکی. چترال میں آئی سپورٹس کے مقابلے جاری ہیں. مرد و خواتین کھلاڑی ایکشن میں ہیں. آج فائنل میں گلگت بلتستان اور چترال کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. سیاح بھی لطف اندوز ہونے پہنچ گئے. آئس ہاکی بھی کھیلی. سینچورین ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 90 رنز کی برتری سے پروٹیاز کی پوزیشن مستحکم. دوسرے دن کے اختتام تک پاکستان نے 3 وکٹ پر 88 رنز بنائے. میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. روورز کے کھیل میں جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے. یہ بات سچ کر دکھائی ہے بلائنڈ روورز نے. کراچی سے علی حسن کی رپورٹ دیکھیے. قوت بصارت سے محروم روورز نے دکھایا کمال. جسمانی طاقت کے اس مقابلے میں حاضرین نے کسی کو بھی کمزور نہ پایا. انڈور ریگاٹا میں مینس اینڈ ویمنس کیٹیگری میں کانٹے کا مقابلہ رہا. کراچی بوٹ کلب میں ہونے والے انڈور ریگاٹا میں 10 اسکولوں کے 115 روورز نے حصہ لیا. بلائنڈ روورز نے آخری دم تک جان لڑائی. کامیابی بھی ملی لیکن شکست پر بھی چہرہ کھلا ہوا تھا. کہتے ہیں ہم دماغ سے چلتے ہیں. ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے. یہ ہمارا سیکنڈ ایئر ہے جہاں ہمارے آئیڈرو اسکول آف بلائنڈ اینڈ ڈیف جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ پریٹی ویل. اگر آپ نے سوچ لیا آپ کو اچھا کرنا ہے, آپ کو آتا ہے تو آپ کر سکتے ہو اور اپنا 100% دینا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹلی اسٹیمینا بھی ہوتا ہے بٹ میرے خیال سے ایک مائنڈ سیٹ پر گیم ہے. اینڈ ہائیلی تھینکفل ٹو ایوری ون جنہوں نے اس پرسپشن کو مٹانے میں نا ایک اہم کردار ادا کیا. وی آر ناٹ بلائنڈ, وی آر اسپیشل ایبلڈ. بین الاقوامی مقابلوں کے لیے بھی ویری اسپیشل روورز کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی نارمل ایتھلیٹس کے ساتھ مل کر ملک کا نام روشن کر سکیں. کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ علی حسن, ARY نیوز کراچی. اداکار شہریار منور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. نکاح کی تقریب میں دولہا اور دلہن نے سفید لباس زیب تن کیا. تقریب میں دوستوں اور شوبز شخصیات نے شرکت کی. اداکارہ ماہرہ خان نے خوب رنگ جمایا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.